کلام پاک سے کیا جائے گا۔ وہ کتاب جس کے بارے میں شاعر لکھتا ہے کہ کتابوں میں جو افضل ہے اسے قرآن کہتے ہیں، کتابوں میں جو افضل ہے اسے قرآن کہتے ہیں، اسے جس نے اس کو اتارا ہو اسے رحمان کہتے ہیں۔ تو بلا تاخیر میں دعوت دوں گا پیٹرن اسلامک سوسائٹی حافظ مدثر فاروق صاحب کو کہ وہ آئیں اور تلاوت کلام پاک سے ہمارے دلوں کو منور فرمائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وتول عنهم حتى حين وأبصر فسوف يبصرون، سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، صدق الله العظيم۔ جزاک اللہ۔ یہ راز کسی کو نہیں معلوم کہ مومن قاری نظر آتا ہے حقیقت میں ہے قرآن۔ بڑے حسن انداز میں حافظ مدثر فاروق صاحب نے تلاوت کلام پاک سے تقریب کا باقاعدہ آغاز کیا۔ شاعر کہتا ہے کہ ذکر خدا کرے ذکر مصطفیٰ نہ کرے، میرے منہ میں ہو ایسی زباں خدا نہ کرے۔ کلام باری تعالیٰ کی تلاوت کے بعد سرور کونین حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ثنا کا وقت ہوا چاہتا ہے۔ وہ ہستی کہ جن کے بارے میں حضرت اقبال لکھتے ہیں، وہ دنائے سبل ختم الرسل، وہ مولا کل جس نے غبار راہ کو بخشا فروغ وادی سینہ، نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر، وہی قرآن وہی فرقان وہی یاسین وہی طٰہٰ۔ بلا تاخیر میں ملتمس ہوں احمد بلال سے کہ وہ آئیں اور نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہمارے دلوں کو منور فرمائیں۔ احمد بلال۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ، وسلم علیک یا حبیب اللہ، زلف سرکار سے جب چہرہ نکلتا ہوگا، زلف سرکار سے جب چہرہ نکلتا ہوگا، پھر بھلا کیسے کوئی چاند کو تکتا ہوگا، راز چندہ کے ہنسی ہونے کا اب سمجھا راز چندہ کے ہنسی
होने का अब समझा हूँ कि खाके नालैन को चेहरे पे वो मलता होगा, कि खाके नालैन को चेहरे पे वो मलता होगा। फिर भला कैसे कोई चांद को तकता होगा, जुल्फ़े सरकार से जब चेहरा निकलता होगा। जज़ाकल्लाह। लौह भी तू, कलम भी तू, तेरा वजूद अल किताब। लौह भी तू, कलम भी तू, तेरा वजूद अल किताब। गुंबदे आबगीन रंग तेरे मुहीत में हबाब। तकरीब के बाबरकत आगाज़ के बाद तकरीब की कार्रवाई को आगे बढ़ाना चाहूँगा। हमारे माशरे में आजकल दौलत को कामयाबी का मेयार समझा जाता है, और आजकल के माशरे का जो इंसान है वो खुद पे अपना यकीन खोता जा रहा है। हज़रत इकबाल इस सिचुएशन को कुछ इस तरह बयान करते हैं कि आशना अपनी हकीकत से हो ए दहकां ज़रा, दाना तू, खेती भी तू, बारां भी तू, हासिल भी तू। आह किसकी जुस्तजू आवारा रखती है तुझे, राह तू, रहरो भी तू, रहबर भी तू, मंजिल भी तू। कांपता है दिल तेरा अंदेशाए तूफान से क्या, कांपता है दिल तेरा अंदेशाए तूफान से क्या। ना खुदा तू, बहर तू, कश्ती भी तू, साहिल भी तू। वाए नादानी के तू मोहताजे साकी हो गया, मैं भी तू, मीना भी तू, साकी भी तू, महफिल भी तू। बेखबर जो जौहरे आईनाए अय्याम है, तू ज़माने में खुदा का आखिरी पैगाम है, तू ज़माने में खुदा का आखिरी पैगाम है। इसी बात को आगे बढ़ाने के लिए मैं दावत दूंगा मोहम्मद सुल्तान हैदर को कि वो आएँ और अपने ख्यालात का इजहार करें। मोहम्मद सुल्तान हैदर, आपकी तालियों में। इस आवान में बैठे मुअज़्ज़िज़ ख़वातीनो हज़रात, सदर महफिल और हमारे मेहमान ख़ुसूसी डॉक्टर ताहिर हमीद तनोली साहब को मैं खुश आमदीद कहता हूँ। बेअमल दिल हो तो अमाल से क्या होता है, बेअमल दिल हो तो अमाल से क्या होता है। इंसान इंसान रहे हिवान क्या होता है, इंसान इंसान रहे हैवान क्या होता है अमल लाजमी तकमीले तमन्ना के लिए, है अमल लाजमी तकमीले तमन्ना के लिए। बेरंगी ख्यालात से क्या होता है। सदर अली वकार काहिल, नकम्मे, सुस्त और बेकार लोगों का अपना खुद एहतसाब करने की बजाय अपनी नाकामियों का जिम्मेदार किस्मत, मुकद्दर और नसीब को ठहराना है। आज नाकाम इंसान मेहनत करने की बजाय इस माशरे के मुअज़्ज़िज़ और एहतराम काबिले लोगों को माहू बनाते हैं और इंडियन मूवी मुकद्दर चलाते हैं और कहते हैं कि हमारे तो मुकद्दर में यही है। लेकिन आज मैं ये साबित कर दूंगा कि मेहनत से ही सभी कुछ है, क्योंकि फूल यूं ही नहीं खिला करते,
बीज को दफन होना पड़ता है। सदर अली वकार, कामयाबी इज्तमाई हो, कामयाबी इंफरादी हो, कामयाबी दुनियावी हो, कामयाबी अखरवी हो, इसका ताल्लुक मेहनत से है। इंसान ने चांद पे कदम रखा तो वजह मेहनत थी। इंसान ने फिजा में लाखों मन लोहा उड़ाया तो वजह मेहनत थी। 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान इस दुनिया के नक्शे में उभरा तो वजह उस तहरीक में शामिल मुसलमानों की मेहनत थी। आज कामयाबी की तरफ वो बात सच है, वो बात सच है जो सरेदार की जाए, एक बार नहीं कई बार की जाए। ये जो किस्मत और मुकद्दर है मैं नहीं मानता, कमाई वो है जो मेहनत से की जाए। सदर अली वकार, आज मेहनत, किस्मत और मुकद्दर का रोना रोने वाले ये भूल गए हैं कि एक इंसान जब इस दुनिया में आया है तो वो अपना नसीब और मुकद्दर लेकर आया है। क्या लगता है इन्हें? सुबह के तख्त नशीन शाम के मुजरम ठहरे। हमने सुबह के तख्त नशीन शाम के मुजरम ठहरे, हमने पल भर में नसीबों को बदलते देखा है। आज का मुसलमान तलाश रिज़्क़ में निकलने की बजाय किसी मनो सलवा के उतरने के इंतजार में है। आज का मुसलमान जालिम के सामने घुटने टेक कर जालिम का निशाना बनने की बजाय, उसके सामने खड़ा होने की बजाय किसी मौजज़े के इंतजार में है। तो ऐसा तो नहीं होता। सदर अली वकार, अगर आज हमने कामयाबी और मेहनत का सिरा उतार के किसी और जगह पे रख दिया तो वो समंदरों में मौजों से लड़ने वाले वो मल्लाह अपने हाथों से चाबुक को तोड़ देंगे और किस्मत और नसीब के रास्ते में सर झुका देंगे। आज वो तालिबे इल्म किताबें पढ़ना छोड़ देंगे और हाथों की लकीरें और वो फुटपाथ पे बैठे हुए बंगाली बाबा को अपना नसीब और मुकद्दर सौंप देंगे। सदर अली वकार, आखिर पे मैं ये कहना चाहूंगा कि वो इंसान नहीं होता कि जो अपनी नसीब और मुकद्दर पे शक करके, अल्लाह ताला की अताअत और उसकी बंदगी पे शक करके वो कोई मेहनत ना करे। तो मैं आज इस मुआशरे के नौजवानों के लिए और सबके लिए दुआ करूंगा कि अल्लाह ताला हमें मेहनत करने और उसके हजूर की पैरवाई करने वाला बना दे। थैंक यू सो मच। आप सबकी समाअत करें। मोहम्मद सुल्तान हैदर अपने ख्यालात का इजहार कर रहे थे। मैं अभी बैठा था तो मेरे जहन में एक बात आई। अनवर मसूद साहब की एक वीडियो मेरे जहन में आई। वो कहते हैं कि मैं एक बार इंडिया मुशायरे पर गया और वहाँ पर एक शायर ने कहा कि इकबाल पूरी दुनिया का शायर है। इस जुमले की वजह से मैं एक सोच में गुम हो गया कि इकबाल पूरी दुनिया का शायर है। हालांकि हज़रत इकबाल की शायरी, उनका कलाम वो उर्दू और फारसी ज़बान में है, लेकिन मसूद साहब कहते हैं कि एक लंबी सोच के बाद मैं इस नुक्ते पर पहुंचा कि दरअसल हज़रत इकबाल की शायरी जिस किताब की तफसीर है वो किताब पूरी दुनिया के लिए है। हाँ, इंसान किसी भी रंग, नस्ल या जुबान से तल्लुक़ रखता हो, वो किताब उसके लिए राह हिदायत है और उस किताब की तफसीर हज़रत इकबाल की शायरी है। तो हज़रत इकबाल पूरी दुनिया के शायर हुए। अब हज़रत इकबाल के कलाम को महफूज बनाने में और उन पर होने वाली तहकीकात को शाया करने में सबसे अहम किरदार इकबाल एकेडमी का है, जिनको नेशनल प्रेसिडेंशियल इकबाल अवार्ड से भी नवाजा गया। इकबाल एकेडमी के हेड एकेडमिक्स डॉक्टर ताहिर हमीद तनौली साहब हमारे दरमियान मौजूद हैं। डॉक्टर ताहिर हमीद साहब कुरानी इल्म, इकबालियात, तसव्वुफ और रूहानियात के स्कॉलर हैं। आपकी 25 से ज़ायद किताबें शाया हो चुकी हैं, जिनमें से 12 फ़िक्र इकबाल, फ़लसफ़ा और शायरी पर मुश्तमिल हैं। आपने एंजाइटी मैनेजमेंट,
Islamic and Western perspective divide form to complete a self study in religious psychology پر ایک کتاب بھی لکھی ہے. آپ قومی روزناموں میں سوز سخن سے بھی لکھتے رہے ہیں. تو بلا تاخیر میں ان کی طرف جانا چاہوں گا, ان کو دعوت سخن دوں گا. ان کا عنوان ہے کہ ہے دل کے لیے موت مشینوں کی حکومت. اور میں اسٹوڈنٹس اور جتنے بھی سامعین میں بیٹھے حضرات ہیں ان سے درخواست کروں گا کہ آخر میں جو بھی آپ کے سوالات ہیں وہ آپ پوچھ کے اپنی ثبوت دیں کہ آپ یہاں پہ موجود اور آپ نے لیکچر سنا. آپ کی بھرپور تالیوں میں ڈاکٹر طاہر حمید کنوری صاحب, ہیڈ اکیڈمکس اقبال اکیڈمی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قابل صدر احترام پروفیسر ڈاکٹر اکرم چودھری صاحب, ریکٹر یونیورسٹی آف ساؤتھ ایشیا, ڈینز, اساتذہ کرام اور عزیز طلبہ و طالبات, اور اسلامک سوسائٹی کے پیٹرن, اسلامک سوسائٹی کے پریزیڈنٹ اور اس علمی نشست کے جملہ شرکا. آتے ہی غبارہ پھٹ گیا ہے تو یہ اچھی بات ہے, کیونکہ کوئی ان ایون واقعہ ہونا کسی نئی دنیا میں انٹری کا ہی ایک نشان ہوتا ہے. سب سے پہلے میں شکریہ ادا کرنا چاہوں گا اسلامک سوسائٹی کا, جناب ریکٹر صاحب کا اور اس پروگرام کے منتظمین کا کہ مجھے اس عظیم درسگاہ میں آنے اور آپ سے بات چیت کرنے کا یہ موقع مل رہا ہے. جیسے ابھی ہمارے اسٹوڈنٹ جو کمپیئرنگ کر رہے تھے انہوں نے بات بھی کی کہ اقبال اکادمی پاکستان کا بڑا بنیادی رول ہے علامہ اقبال کی تھاٹ کو پروموٹ کرنے کے لیے. میں ایک دو جملے اس پہ ضرور کہنا چاہوں گا تاکہ طلبہ و طالبات کے لیے ایک معلومات, ان کے پاس ایک اتھینٹک معلومات اس حوالے سے بھی موجود ہوں. یہ وہ ادارہ ہے جو قائد اعظم کی ہدایات پر قائم کیا گیا تھا, اور یہ وہ ادارہ ہے جب پاکستان کی پہلی کانسٹیٹیوٹ اسمبلی کا سیشن ہو رہا تھا تو سب سے پہلے جس ادارے کے قائم کرنے کے لیے قائد اعظم کی ہدایت پہ فنڈ الوکیٹ کیا گیا تھا تو علامہ اقبال کے نام سے قائم کیا جانے والا ادارہ تھا. اور اس کے بعد 1951 میں اس ادارے کا باقاعدہ قیام عمل میں آیا, اور اس کے 2 دفاتر قائم کیے گئے, ایک کراچی میں اور ایک ڈھاکہ میں. اور اس کا مقصد یہ تھا کہ علامہ اقبال کی فکر کو پروموٹ کیا جائے. اور الحمدللہ اس وقت سے لے کے آج تک دنیا کی 35 زبانوں میں علامہ اقبال کے کلام اور وقت کو ہم نے منتقل کیا ہے, اور سینکڑوں کتابیں شائع ہوئی ہیں علامہ اقبال کی تھاٹ کے بارے سے. اور دنیا بھر کی جامعات کے ساتھ, دنیا بھر کے علمی اداروں کے ساتھ اور اہل علم کے ساتھ اقبال اکادمی پاکستان کا رابطہ ہے. اور عزیز طلبہ و طالبات, آپ کے لیے خصوصی طور پہ اقبال اکادمی کی لائبریری, اقبال اکادمی کی علمی وسائل آپ کے لیے وقف ہے. آپ اقبال کے لیے ریسرچ کرنا چاہیں, آپ کو کسی بھی طرح کی معلومات چاہیے, صرف ایک ای میل کافی ہے. انشاءاللہ وہ چیزیں ہم آپ کو پرووائڈ کریں گے, اور یہ ہماری ڈیوٹی ہے, اسی کام کے لیے ادارہ قائم کیا گیا ہے. موضوع پہ آتے ہیں. جو موضوع مجھے دیا گیا ہے دل کے لیے موت مشینوں کی حکومت, احساس غربت کو کچل دیتے ہیں حالات. بنیادی طور پہ یہ جو شعر ہے علامہ اقبال کا, علامہ اقبال کی کتاب ہے بال جبریل ہے, اس میں ایک نظم ہے لینن خدا کے حضور, اور وہاں پہ علامہ اقبال یہ لینن کی زبان سے یہ بات کر پاتے ہیں. لینن کھڑا ہے اور اپنی فکر کے حوالے سے آپ جانتے ہیں کہ کارل مارکس کی تھاٹ کو جن لوگوں نے عملاً نافذ کیا ان میں ایک بڑا نام ولادیمیر ایچ لینن کا ہے. تو اب وہ اپنے سارے اس معاملات کو دیکھتا ہے, دنیا کے نظام کو دیکھتا ہے, تو جو وہ خیالات پیش کرتا ہے, اصل تو خیالات حضرت علامہ کے ہیں نا, لیکن انہوں نے لینن کی زبان سے کہلوائے ہیں. ان میں ایک آئیڈیا یہ ہے کہ مشینیں کیا کرتی ہیں اور انسان کی ضرورت کیا ہے. 2-3 چیزیں اس شعر میں سمجھنے کی ہیں. اس کے بعد آپ کی طرف آئیں گے, بہت کچھ آپ سے سننا چاہیں گے کہ آپ کیا پوچھنا چاہتے ہیں, تاکہ یہ ایک مونولوگ نہ رہے بلکہ ایک انٹریکٹیو سیشن ہو, اور اس میں ایک فائدہ مند ہم اس نشست کو بنا کے یہاں سے اٹھیں. پہلی بات یہ ہے کہ کیوں علامہ نے مشینوں کو تنقید کا نشانہ بنایا, اور دوسری بات یہ ہے
دل کیا ہے جس کو مشین موت سے آشنا کر دیتی ہے، وہ دل کیا ہے؟ اور تیسری بات، یہ جو احساس مرمت کا نکل جانا ہے، کیا یہ ایک صرف سوچ ہے، ایک ایزمپشن ہے، یا حقیقت ایسے ہو رہا ہے دنیا کے اندر؟ اور آج یہ علامہ نے تو یہ بات 33-34 میں کہی تھی، اور ایک صدی ہونے کو ہے، تو کیا یہ بات آج بھی ایسی ہی، آج بھی اتنی ہی ریلیونٹ ہے؟ تو سب سے پہلے میں یہ کہنا چاہوں گا کہ دل کہتے کس کو ہے علامہ کے نزدیک؟ علامہ کی ایک چھوٹی سی نظم ہے، میں آپ کے سامنے پڑھنا چاہوں گا، جس کا عنوان یہ ہے موسیقی، میوزک. یعنی اگر انگریزی میں، ویسے تو اس کا عنوان سرود ہے، لیکن اگر آپ اس کو انگریزی میں اس کا سمجھنے کے لیے میں آپ کو عرض کروں تو اس کا معنی ہے میوزک. اب وہ کہتے کیا ہے؟ آیا کہاں سے نال آئے نئے سرور میں، آیا کہاں سے نال آئے نئے سرور میں. اصل اس کی نئے نواز کا دل ہے کہ چوب ہے، نئے کہتے ہیں بانسری کو، چوب کہتے ہیں لکڑی کو، اور نئے نواز کہتے ہیں جو بانسری بجاتا ہے. اور آپ جانتے ہیں کہ ہماری روایت میں بانسری کا بہت اہم کردار ہے. علامہ اقبال کے مرشد مولانا روم جب انہوں نے کتاب لکھی مثنوی، جو دنیا میں اس وقت چند ایک سب سے زیادہ پڑھی جانے والی اور موضوع تحقیق بننے والی کتابوں میں سے کتاب ہے، اس کا آغاز یہاں سے ہوتا ہے، بیش نوازی ہے جو حکایت بھی کہتا کہ آج جدائی ہوا شکایت نہیں ہوتا. صرف بانسری کی آواز سنیں، یہ کیا کہتی ہے؟ کیوں اس کی آواز میں اتنا درد ہے؟ کیوں اس کی آواز میں اتنا سوز ہے؟ سبب یہ ہے، یہ اپنی جدائی کی شکایت کر رہی ہے، یہ اپنی اصل سے کٹ گئی ہے. یہ کسی درخت کا حصہ تھی، کاٹنے والوں نے اسے درخت سے کاٹ دیا، درخت کہیں رہ گیا، عالم بالا میں رہ گیا، عالم ملکوت میں رہ گیا، عالم لاہوت میں رہ گیا، اور بانسری یہاں عالم دنیا میں، عالم مادی میں آ گئی. اب یہ اپنی اصل کو یاد کر کے رہی ہے. تو مراد کیا ہے؟ انسان، اس کی اصل کیا ہے؟ حقیقت اولا. تو جب انسان اپنی اصل کو یاد کرتا ہے، ذات حق کو یاد کرتا ہے، تو پھر اپنی اصل کو یاد کر کے وہ سراپا آہو فہم بن جاتا ہے. اب یہ چیز علامہ کہہ رہے ہیں، یہ جو بانسری کی آواز میں سرور ہے، درد ہے، یہ اس لکڑی کی وجہ سے ہے کہ بانسری بجانے والے کی وجہ سے؟ دل کیا ہے؟ اس کی مستی و قوت کہاں سے ہے؟ کیوں اس کی ایک نگاہ الٹتی ہے تخت کہتے سلطنت کے بادشاہ تم ہو. یہ دل کیا چیز ہے؟ اس کی طاقت کہاں سے آتی ہے؟ یہ ایک نگاہ ڈالتا ہے، تختوں کو لٹ کے رکھ دیتا ہے. ایسا کیوں ہے؟ کیوں اس کی زندگی سے ہے اقوام میں حیات؟ کیوں اس کے واردات بدلتے ہیں پے بپے؟ قلب کو، دل کو قلب کہتے ہیں اس لیے کہ بدلتا رہتا ہے، یہ عادت میں نہیں رہتا. علامہ کہہ رہے ہیں، پوچھ رہے ہیں، سوال کر رہے ہیں، یہ تو دل ہے، اس کی زندگی کے ساتھ قوم کی زندگی اور اس کی احوال و واردات ایک حالت میں نہیں رہتے، بدلتے رہتے. اس کے پیچھے راز کیا ہے؟ کیا بات ہے کہ صاحب دل کی نگاہ میں جشتی نہیں ہے سلطنت روم و شام و رے. اگر کسی کا دل زندہ ہو تو وہ اتنا مستغنی ہوتا ہے، دنیاوی کشش اسے اٹریکٹ نہیں کر سکتی، وہ دنیاوی کششوں میں نہیں آتا. جس روز دل کی رمز مغنی سمجھ گیا، سمجھ لو کہ سب مرحلہ ہنر ہے. مغنی کہتے ہیں میوزیشین کو. اب یہ میوزیشین کو صرف اتنا پتا ہے کہ میوزیکل انسٹرومنٹ پہ کر کے کچھ آواز کیسے نکالنی ہے. اسے یہ نہیں پتا کہ میوزیکل انسٹرومنٹ سے نکلنے والے ساز کے درد اور دل کے درد میں تعلق کیا ہے. جس میں اس نے اس حقیقت کو پا لیا، سمجھیں، اس سے فن کے سارے مرحلوں کا عرفان مل گیا. دیکھیں علامہ کی نظر فائن آرٹس پہ کتنی گہری ہے، اور علامہ جو بات کرتے ہیں ان کا موقف یہ ہے، علم برائے زندگی، فن برائے زندگی. علم برائے علم اور فن برائے فن. علامہ اس کو ویسٹیج آف ہیومن سیلف سمجھ کر. آپ کو، مجھے اللہ نے یونیک بنایا، میرے تھم امپریشن جیسا کوئی بھی نہیں. آدم علیہ السلام سے لے کے قیامت تک نہیں کسی نے آنا ہے. یہ ایک سمبل ہے، میں یونیک ہوں، آپ یونیک ہیں. آپ میں سے ہر ایک منفرد ہے، آپ میں سے ہر ایک
ذات خداوند کی شان تخلیق کے ایک جداگانہ جہد کا مسئلہ ہے. اس سے دوبارہ ریپیٹ نہیں ہونا. یہی ٹائم ہے تھوڑا سا جو ہم 60-70 سال کا لے کے آئے ہیں اس دنیا کے اندر. علامہ کہتے ہیں میرے پاس ضائع کرنے کے لیے کوئی لمحہ نہیں ہے. مجھے ایسا علم نہیں چاہیے, ایسا فن نہیں چاہیے, ایسی آگہی نہیں چاہیے جس سے میری ذات میں کوئی ارتقا نہ ہو. یہی صورتحال فن کی ہے. تو اب اس پوری نظم سے جو نقطہ آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے, علامہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو دل ہے یہی آپ کی زندگی کی بنیاد ہے, یہی معاشروں کی زندگی کی بنیاد ہے, یہی سول تہذیبوں کی زندگی کی بنیاد ہے. ڈیوڈ ہاروے پوسٹ ماڈرنزم کا بہت بڑا تھنکر ہے. وہ کہتا ہے پوسٹ ماڈرنٹی, اب اس کی کتاب ہے, اس کے اندر وہ لکھتا ہے when aesthetics change maps of the world change. جب کسی قوم کا ذوق جمال بدل جائے اس کا جغرافیہ بدل جاتا ہے. یہ چھوٹی بات نہیں ہے کہ آپ سوچتے کیسے ہیں, چیزوں کو دیکھتے کیسے ہیں, آپ کا ذوق جمال کیا ہے, آپ کا اسلوب حیات, یا مجھے یہ کہنے دیں آپ کا فیشن کیا ہے. یہ چھوٹی بات نہیں ہے, یہ آپ کے لائف ٹرینڈ کا, آپ کے مستقبل کے ٹرینڈ کا فیصلہ کر رہا ہوتا ہے. تو ہم نے یہ سمجھنا ہے, علامہ اس طرح متوجہ کر رہے ہیں کہ آپ نے اپنے دل کو بچانا ہے, اپنے دل کی حفاظت کرنی ہے. آپ کی ساری قوتوں کا, آپ کی کریٹیوٹی کا, آپ کی کولیکٹیو اور انڈیویجول آئیڈینٹی کا, اس سب کا جو بنیادی مرکز و محور ہے, نیوکلیس ہے, وہ آپ کا دل ہے. اور ذہن میں رکھیے گا دل سے مراد یہ صرف نہیں ہے, اس کی بھی اہمیت ہے. یہ جو ہمارے جسم کے اندر بایولوجیکل ہارٹ ہے اس کی بھی اہمیت ہے, لیکن دل اس سے مابرا کوئی چیز ہے. وہ کیا ہے؟ علامہ یہ کہتے ہیں کہ اس سے مراد آپ کے شعور کا وہ لیول ہے جو حقائق تک اس طرح پہنچتا ہے جہاں تک حواس خمسہ نہیں پہنچ سکتے, اور یہ حقیقت کا, ریئلٹی کا ادراک اس طرح لیتا ہے, اس کا شعور اس طرح لیتا ہے, اور ایز اے ہول لیتا ہے, کلیت کے طور پہ لیتا ہے, جس تک ہمارے حواس رسائی حاصل نہیں کر سکتے. اور اس کی پرورش کیسے ہوتی ہے؟ علامہ اقبال کی, یہ جو میں نے آپ کے سامنے نظم پڑھی ہے, یہ علامہ اقبال کی کتاب ہے ضرب کریم, اس میں سے پڑھی ہے. تھوڑا تھوڑا علامہ کی کتابوں کا بھی ذکر کریں گے تاکہ اسی بہانے ہمیں علامہ کی کتابوں سے, علامہ کے افکار سے بھی تعارف ہوتا چلا جائے. یہ ہمارا المیہ ہے کہ ہم اپنے قومی شاعر سے بہت دور ہیں. حقیقت یہ ہے ہم خوش نصیب ہیں کہ ہم صاحب اقبال ہیں, ہمارے پاس اقبال مقدر کو بھی کہتے ہیں. بڑا معروف لطیفہ ہے نا, علامہ بھی اسٹوڈنٹ تھے تو مولوی میر حسن کے ساتھ پڑھتے تھے. تو ایک دفعہ دیر سے آئے تو مولوی میر حسن نے کہا اقبال تم دیر سے آئے ہو, سزا دینی چاہیے. تو اقبال نے فوراً کہا شاہ صاحب آپ کو بتا اقبال ہمیشہ دیر سے ہی آتا ہے, مطلب یہ مقدر دیر سے جاتا ہے. تو انہوں نے کہا کوئی نہیں بیٹھ جائیں. ابھی ہمارے کمپیر صاحب نے انور مسعود کا واقعہ سنایا, تو میں بھی آپ کو انور مسعود کا ایک واقعہ سنا دوں. وہ کہتے ہیں جب میں اسٹوڈنٹ تھا, پڑھتا تھا, تو کلاس میں مجھ سے کوئی شرارت ہو گئی, کوئی کوتاہی ہو گئی, تو ہمارے پروفیسر صاحب بڑے سخت تھے. تو ان کا طریقہ یہ تھا اگر کوئی اسٹوڈنٹ شرارت کرتا تو اس کو کلاس سے نکال دیتے تھے, اور ایک ہفتے کے لیے کلاس میں آنے نہیں دیتے تھے. تو مجھے باہر نکال دیا, باہر دفعہ ہو جائے. میں باہر دروازے کے ساتھ لا کے کھڑا ہو گیا. جب کلاس ختم ہوئی سب نکلے, ٹیچر بھی نکلے. تو نے کہا تم ابھی تک ادھر ہی کھڑے ہو, دفعہ نہیں ہوئے, کیا کر رہے ہو؟ اس نے کہا سر میں ایک بات پوچھنے کے لیے کھڑا ہوں. ان کا کیا پوچھ رہے ہیں؟ ظاہر انہیں پتا تھا ایک ہفتے کے لیے آپ کلاس سے آؤ گے. انہوں نے کہا حضور مجھے یہ بتا دیں کوئی شرارت کر تو اسے اندر کرتے ہیں, آپ نے مجھے باہر کر دیا ہے. انہوں نے کہا کل سے کلاس میں آ جانا تو بہت شرارت. تو علامہ نے جو کہا کہ اقبال ہمیشہ دیر سے آتا ہے, اس کا مطلب یہ تھا کہ مقدر دیر سے جاگتا ہے. تو ہم صاحب مقدر ہے, ہمارے پاس اقبال ہے, ہماری اقبال مندی اقبال کے ساتھ, ہمیں اقبال کو پڑھنا چاہیے. تو میں عزیز طلباء و طالبات آپ سے یہ گزارش کروں گا, آپ جو بھی پڑھ رہے ہیں, آپ میڈیکل سائنس پڑھ رہے ہیں, انجینئرنگ پڑھ رہے ہیں, آپ مینجمنٹ سائنسز پڑھ رہے ہیں, کوئی سوشل سائنسز پڑھ رہے ہیں, تھوڑا سا وقت نکال کے اقبال کو ضرور پڑھیں. اس کا کچھ سلیکٹڈ حصہ ضرور پڑھیں, اس کی نثر کا کچھ سلیکٹڈ حصہ ضرور پڑھیں. آپ کو زندگی کرنے کا, زندگی جینے کا اور زندگی کے معنی سمجھنے کا ایک اسلوب میسر آئے گا. اقبال کے پاس ہمارے لیے بہت کچھ ہے. ہمیں اقبال کا دروازہ زندگی میں کبھی نہ کبھی ضرور کھٹکھٹانا چاہیے. تو انگریزی کتاب کا میں نے ذکر کیا, جس سے میں ایک دو چیزیں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. دا ریکنسٹرکشن آف ریلیجس تھاٹ ان اسلام, اور یہ علامہ اقبال کے 7 لیکچرز ہیں جو ان کی سوچ اور ان کی فکر کا سمجھنے کے نچوڑ ہیں. اور اتنی بڑی کتاب ہے. علامہ اقبال کی جب یہ کتاب سب سے پہلے آکسفورڈ سے چھپی تھی,
اس کے بعد پھر سب کانٹیننٹ سے بھی چھپنی شروع ہو گئی. تو یہ کتاب چھپی تو علامہ نے کہا تھا اگر میری یہ کتاب ہارون رشید کے زمانے میں چھپتی تو مجھے سونے سے توڑا جاتا, لیکن افسوس کہ میری قوم کو پتہ نہیں میں نے کیا لکھا ہے. اور یہ اتنی بڑی کتاب ہے, میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ اس پہ بہت کام ہوا ہے. کم بیش 100 سے زائد ایم فل اور پی ایچ ڈی کے تھیسس اس کتاب پہ لکھی گئی ہیں, اور اب بھی اس پہ کام ہو رہا ہے. اور صرف یہ 150 صفحوں کی کتاب ہے, لیکن بڑے لوگوں کے جو ٹیکسٹ ہوتے ہیں وہ اتنے فرٹائل ہوتے ہیں اور اتنے پریگننٹ ہوتے ہیں کہ نسلوں کو ایکسپلور کرتی رہتی ہیں, لیکن ان کے معنی ختم نہیں ہوتے. یہ ایسی ہی ایک زندہ اور ایک بولتی ہوئی کتاب ہے. تو اس کے اندر علامہ نے بہت بڑے بڑے حقائق بیان کیے ہیں. کیا بیان کیا ہے؟ یہ بیان کیا ہے, میں تھوڑے اسٹے ریفلیکشن بھی آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا موضوع سے ہٹ کے, تاکہ بہت سی چیزیں آپ تک پہنچ جائیں, اور آپ جب کوسچنس کرنا چاہیں تو آپ کے پاس کوسچنس کی ڈائمینشن بھی ہے. تو اس میں علامہ نے سب سے پہلے یہ ثابت کیا وحی کیوں ضروری ہے اور وحی کا سائنٹیفک فاؤنڈیشن کیا ہے. اس کے بعد حیات بعد الموت کا جواز کیا ہے. اس کے بعد مقدر کیا ہے, تقدیر کیا ہے. تقدیر پہ ہم نے بات سنی, تو علامہ نے تقدیر پہ بات کی ہے. تقدیر کا اصل مفہوم کیا ہے, اسلام کا نظام کیا ہے, روحانیت کیا ہے, آپ گاڈ آلمائٹی اللہ کو ایکسپیرینس کیسے کر سکتے ہیں زندگی میں, اجتہاد کیا ہے. تو جتنے ہماری قومی زندگی کے تہذیب کے میجر شیڈز ہیں ان سب کو علامہ نے اس کتاب میں الیبوریٹ کیا ہے. اور انفارچونیٹ ہے کہ ہم نے اس کتاب کو نہ اتنا سمجھا ہے, بلکہ ایک بڑا دلچسپ واقعہ آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں. سب سے پہلے علامہ نے یہ لیکچرز دیے تھے ساؤتھ شمالی ہند میں, اس کے بعد پھر لیکچر دیا علامہ اقبال نے علی گڑھ میں. تو جب لاہور خبریں پہنچی, اسی زمانے میں میڈیا تو ہوتا نہیں تھا, اخبار بھی خبریں چھپتی تھی, تو لاہور کے بڑے بڑے لوگ علامہ صاحب کے پاس گئے. انہوں نے کہا جی آپ دنیا بات جان میں جا کے لیکچر دے رہے ہیں, تو اہل لاہور کا کوئی حق نہیں, تو ہمیں بھی بتائیں آپ کیا باتیں کرتے ہیں. تو علامہ نے کہا جو سارے لیکچر میں آپ کے سامنے ریپیٹ کر دیتا ہوں. تو اسلامیہ کالج لاہور کا جو حال ہے وہاں پہ فیصلہ ہوا کہ علامہ صاحب یہ لیکچر دیں گے, اور لاہور کے بڑے بڑے اہل علم, پروفیسر, وکلاء, ایسے لوگوں کو بلایا گیا. اب جب علامہ کے لیکچر دینے کا دن مقرر ہو گیا تو سب نے کہا یہ باتیں بڑی مشکل ہیں, فلسفے کی, آپ بندوں کو سمجھ نہیں آئی کہ اس کا کوئی حل ہونا چاہیے. کیا حل ہونا چاہیے؟ انہوں نے کہا 2 کوئی نمایاں اہل علم کا انتخاب کرتے ہیں, جب علامہ صاحب بات کریں گے تو وہ نمایاں جو بڑے قابل لوگ 2 بیٹھے ہوں گے اسٹیج پہ, ان کے نوٹس لیں گے اور بعد میں سمپلیفائی کر کے بتا دیں گے. اب کن 2 بندوں کا انتخاب ہوا؟ ایک بابائے صحافت مولانا ظفر علی خان, اور دوسرے پطرس سید احمد شاہ پطرس بخاری, جو اتنا بڑا انگریزی کا عالم تھا کہ انگریز ان سے انگریزی پڑھتے تھے. اور جب ان کا انتقال ہوا تھا تو نیو یارک ٹائمز نے لکھا تھا ڈیتھ آف ورلڈ سٹیزن. کتنا بڑا آدمی تھا. یہ 2 بندوں کا انتخاب ہوا, ان کو اسٹیج پہ بٹھا دیا. تو جناب انہوں نے جب علامہ نے لیکچر شروع کیا تو وہ نوٹس لینے لگ گئے. جب علامہ صاحب کا لیکچر ختم ہوا تو انہوں نے بلایا جی کسی کو سمجھ کیا آنی تھی, اتنی مشکل باتیں. تو سب سے پہلے ظفر علی خان آئے. انہوں نے کہا سچی بات ہے مجھے تو کوئی سمجھ نہیں آیا, میں تو آپ کو نہیں بتا سکتا علامہ صاحب نے کیا باتیں کی. اب ظفر علی ان کو پطرس بخاری کو بلایا گیا, تو پطرس بخاری نے کہا جی سب سے پہلے تو میں ظفر علی خان کی کلاس لیتا ہوں, ہمیں نے بابائے صحافت بنائے تو بڑے نالائق آدمی, کو کوئی پتہ نہیں چلا. میں آپ کو بتاتا ہوں. لیکن علامہ صاحب نے بات شروع کی تھی لیڈیز اینڈ جینٹلمین سے, اس کا مطلب ہے معزز خواتین حضرات. اس کے بعد علامہ صاحب کو بھی پتہ انہوں نے کیا کہا. یہ کتاب 100 سال گزرنے کے باوجود بھی انفارچونیٹلی اس طرح ایجنٹ کی ہماری سوسائٹی میں دل کی بات ہو رہی تھی. تو علامہ فرماتے ہیں دل آپ کی وہ حس ہے جو آپ کو یہ استعداد دیتی ہے کہ آپ حقائق کا علم حاصل کر سکیں اس چینل سے جس چینل سے آپ کے حواس رسائی نہیں پا سکتے. اور قرآن مجید نے کئی جگہوں پہ کہا ہے ان کو ہدایت نہیں مل سکتی کیونکہ ان کے دلوں میں تالے لگے ہوئے ہیں, ان کے دل اندھے ہیں. اب یہ جو ہماری حس ہے یہ کس طرح ایکٹیویٹ ہوتی ہے؟ اب علامہ اس کے لیے مولانا روم کا ذکر کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ مولانا روم نے اس کو یوں ڈیفائن کیا, حس سے ابدان قوت ظلمت می خورد, حس سے جان از آفتاب می چرد. علامہ کہتے ہیں کہ میں نے یہ بات کہاں سے لی؟ مولانا روم سے لی. مولانا روم یہ کہتے ہیں کہ سمجھ کے آپ کے پاس 2 چینلز ہیں, ایک حصے ابدان ہے اور ایک حصے جان ہے. حصے ابدان کس کو کہتے ہیں؟ اس جسم کی حص, آنکھ, کان, چھونے کی حص, چکھنے کی حص, یہ جو ہمارے 5 سینسز ہیں. اور ایک حصے جان ہے جو دل ہے. جو بدن کی ہے جو حص ہے جو حواس خمسہ ہیں یہ مادی ذرائع سے اپنا فیڈنگ لیتے ہیں, ہم کھاتے پیتے ہیں, ہمارے واس کام کرتے ہیں. ظلمت نہیں خورد یعنی یہ جو مادی ذرائع ہیں ان سے ان کی فیڈنگ ہوتی ہے, ان سے ان کی نورشمنٹ ہوتی ہے. جو حصے جان ہے یہ ڈائریکٹ ذات خداوند کے نور سے فیڈ ہوتی ہے, اللہ کے نور سے فیڈ ہوتی ہے.
یعنی انسان کا دل جب زندہ ہو جاتا ہے تو پھر وہ حقائق تک ایسے پہنچتا ہے جہاں سے آپ کی جو دوسری حواس ہیں وہ نہیں پہنچ سکتے. اب یہ اللہ کے ذکر کے ساتھ کیسے, یہ اللہ کے نور سے کیسے فیڈنگ ہوگی اس کی؟ اس کا راستہ اللہ کے ساتھ تعلق کا راستہ ہے, اللہ کے ذکر کا راستہ ہے. اس پہ علامہ نے بڑی ڈیٹیل سے کلام کیا ہوا ہے اپنی کتابوں میں. مختصراً عزیز طلبہ و طالبات آپ کی خدمت میں یہ عرض کروں گا, جو اللہ کی یاد ہے, اللہ کو یاد کرنا ہے, یہ صرف ایک ایبسٹریکٹ ایکٹ نہیں ہے, یہ ایک شعور کے نئے درجے تک پہنچنے کا چینل ہے. جیسے ہی آپ اللہ کے ذکر کو اختیار کرتے ہیں تو ہوتا کیا ہے, آپ کے شعور کی تربیت شروع ہو جاتی ہے, آپ کے اندر ایک انر ٹرانسفارمیشن کا پروسیس شروع ہو جاتا ہے. اگر آپ اس ذکر کے عمل کو پروٹوکولز کے ساتھ آگے بڑھا رہے ہیں تو آپ کی وہ انر ٹرانسفارمیشن جو ہے وہ آپ کو شعور کے سطح پہ لے جائے گی کہ آپ چیزوں کو بالکل مختلف انداز سے پرسیو کرنے لگیں گے, مختلف انداز سے انڈرسٹینڈ کرنے لگیں گے. اور جیسی آپ کی انڈرسٹینڈنگ بدلے گی, آپ کا ماحول کے حوالے سے, معاملات کے حوالے سے ریئیکشن اور رسپانس بدل جائے گا. اب میں ایک مثال دیتا ہوں. جیسے ہم پڑھتے ہیں, اسٹوڈنٹ پڑھتے ہیں میٹرک کی, ایف ایس سی کی, 8-10 اسٹوڈنٹ اکٹھے تھے. ان میں سے ایک ایسا اسٹوڈنٹ تھا جو میڈیکل سائنس میں چلا گیا. اس نے 8-9-5-7 سال میڈیکل کالج میں لگائے. وہاں سے جب نکلا شعوری طور پہ وہ ٹرانسفارم ہو چکا ہے. اس علم کی دنیا میں تبدیلی کیا آئی, آپ مریض ہیں اور وہ معالج ہیں. فرق پڑ گیا. ہم معالج جو اس ٹرانسفارمیشن سے نہیں گزرا وہ معالج نہیں بن سکتا, وہ مریض ہے. لیکن دیکھنے میں ایک ہی جیسے ہیں, اس کے بھی 2 کان ہیں, اس کے بھی 2 ہاتھ ہیں, اس کا بھی اتنا ہی بدن کوئی نہیں بڑھا, اس کی بھی 4 آنکھیں نہیں ہوئی. تبدیلی کہاں آئی؟ تبدیلی اس کے انر سیلف میں آئی, اس کے شعور میں آئی, اس کے انڈرسٹینڈنگ میں آئی. اس انڈرسٹینڈنگ نے بیمار کو صحت مند بنانے کی کیپیسٹی اچیو کری. اسی طریقے سے جو ذکر کرنا ہے, اللہ کی یاد کرنا ہے ود پروٹوکولز. یہ نہیں ہے کہ جسم اللہ کے دربار میں ہے اور ذہن بازار میں ہے, اس ذکر کا کوئی فائدہ نہیں. خدا زندہ زندوں کا خدا ہے. علامہ نے کہا نا کہ جب آپ پوری اپنی ہستی کے ساتھ خدا کی طرف متوجہ ہوتے ہیں, یقین کریں خدا آپ کو کبھی نظر انداز نہیں کرتا. تو مجھے یاد کرو, میں تمہیں نہیں بھولوں گا. ان تنس اللہ ینساکم, تم اللہ کو بھول جاؤ اللہ تمہیں بھول جائے گا. یہ تو بس اللہ کا ایسا ہی دست بدست سودا ہے. تو علامہ یہ کہتے ہیں جب انسان اپنے دل کو وہ توجہ کرتا ہے ذات حق کی طرف ود فل آف یور سیلف, تو پھر آپ کے اندر ایک شعوری تبدیلی شروع ہو جاتی ہے. اس کو کہتے ہیں قلب کا یا دل کا زندہ ہونا. اور پھر اس کی پوری ایک دنیا ہے, پورے اس کے مراحل ہیں, اس کا پھر اپنے ایک دنیا. خود علامہ کی شخصیت اس کا سب سے بڑا مظہر ہے. علامہ نے جو باتیں کہی ہوئی ہیں, آپ یقین کریں وقت نہیں ہے میں آپ کے سامنے ایک ایک مثال کر کے بیان کروں. ابھی بھی وہ باتیں پوری نہیں پوری ہوتی چلی جا رہی ہیں, حالانکہ 100 سال گزر چکے ہیں. وہ بندہ اپنے گھر میں چارپائی پہ بیٹھا ہوا بنیان اور تہ پر بندھے ہوئے باتیں کر رہا تھا, اور آج دنیا دیکھ رہی ہے کہ چاہے وہ سیاسی ڈومین میں علامہ نے باتیں کی, فلسفیکل ڈومین میں کی, ایسٹرونومی میں کی, دین کے حوالے سے کی, وہ ساری باتیں ہمیں ایسے لگتا ہے کہ گویا کہ اللہ رب العزت نے ایک پردہ غیب کی سکرین اس شخص کے سامنے چلا دی اور وہ دیکھتا جا رہا ہے اور بیان کرتا جا رہا ہے. وہ ساری چیزیں آپ ریکارڈ میں چیک کر سکتے ہیں. تو یہ ہماری تو جو یہ بیک گراؤنڈ تھی, ہماری یہ بنیاد تھی, ہماری تہذیب کی بنیاد یہ تھی. ہماری تہذیب عزیز طلبہ و طالبات یاد رکھیے گا زمینی نہیں آسمانی ہے. ہماری اصل وہی پر مبنی ہے. جب آپ اس سے ہٹیں گے تو پھر آپ کی آئیڈینٹی کی کوئی حیثیت نہیں رہے گی. یہ تہذیب اپنی خوراک وہی سے لیتی ہے, آسمان سے لیتی ہے, زمین سے نہیں لیتی. یہ وجہ ہے, اس کی حفاظت اللہ نے اپنے ذمہ لی ہے. اور سورج کے مغرب سے طلوع ہونے کے دن تک یہ تہذیب ختم نہیں ہوتی. اس پہ کچھ لوگ حق پہ قائم رہیں گے اور ان ویلیوز کو کیری آن کرتے رہیں گے, کنٹینیو کرتے رہیں گے. اب مشین کیا کرتی ہے؟ مشین, اگر میں آج کے ویسٹرن جو ٹیکنالوجی ہے, ان کی جو ورڈنگ ہے, اس میں آپ کے ساتھ بات کروں تو مشین آپ کو ڈی ہیومنائز کرتی ہے. اس وقت انسانیت کا سب سے بڑا المیہ ڈی ہیومنائزیشن ہے, اور اس پہ ریسرچ ہو رہی. ماڈرنٹی نے کیا کیا ہے؟ ماڈرنٹی نے یہ کیا ہے, انسان سے انسان ہونے کا یقین چھین لیا ہے. یہ جملہ جو میں آپ کو کہہ رہا ہوں, یہ میں مغربی مفکرین کی باتوں کا ترجمہ آپ کے سامنے رکھا. آج انسان کو اپنے اوپر کوئی یقین نہیں ہے. علامہ نے آج سے 100 سال پہلے کہا تھا, تعلیم پیر فلسفہ مغربی ہے, یہ ناداں ہے جن کو ہستی غائب کی ہے تلاش.
محسوس پر بنا ہے علوم جدید کی، اس دور میں ہے شیشہ عقائد کا پاش پاش۔ علامہ کہتے ہیں جب میں اپنے استاد کے پاس پڑھنے کے لیے بیٹھا، میرا پیر فلسفی مغربی، میرا مغرب کا فلسفہ پڑھانے والا استاد، اس نے مجھے کیا سبق دیا؟ اس نے مجھے یہ سبق دیا، وہ لوگ پاگل ہیں، وہ بے عقل ہیں، بے وقوف ہیں، کم عقل ہیں، کم علم ہیں، جو اس خدا کو ڈھونڈتے جو نظر ہی نہیں آتا۔ یہ کرائسس تھا علامہ کے دور کا، اس کو کہتے ہیں ماڈرنٹی۔ اور کریں کیا؟ میرے استاد نے بتایا کرو بابا، یہ محسوس پر بنا ہے علوم جدید کی، امپیریسزم، جو آواز کو نظر آتا ہے وہی سچ ہے، جو نظر نہیں آتا ڈیکارٹ سے جو بات شروع ہوئی اس کی کوئی حیثیت اسے دفع کرو۔ نتیجہ کیا نکلا؟ اس دور میں ہے شیشہ عقائد کا پاش پاش، سارا بلیف سسٹم کو لینس کر کے، اور مغرب آپ کے سامنے ہے، اس سے پھر اخلاقیات کے ہوتے 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 آج دنیا کہاں کھڑی ہے۔ اور آج ماڈرنٹی نے مشین کے ذریعے سے انسان کو مشین بنا دیا، اور انسان 3 جہت پہ ڈی ہیومنائز ہوا۔ انسان اپنے لیے جنبی بن گیا، انسان اپنے جیسے انسانوں کے لیے جنبی بن گیا، اور انسان اپنے خالق کے لیے جنبی بن گیا۔ تو یہ جو ایک خلا پیدا ہوا ہے انسانیت کے اندر، اور جس سے اتنے سماجی مسائل پیدا ہوئے، اتنے اخلاقی مسائل پیدا ہوئے، اور جو بنیادی ہماری سوسائٹی کا بیسک فیبرک تھا وہ ہاتھ سے نکلنا شروع ہوا۔ اب اس کا تدارک کیا ہے؟ اس کا تدارک صرف یہ ہے کہ آپ اس کائنات کی روحانی اساس کی طرف متوجہ ہیں۔ جب تک آپ اس کائنات کی روحانی اساس کی طرف نہیں آئیں گے، اس کی انڈرسٹینڈنگ کی طرف نہیں آئیں گے، جب تک آپ اپنی ذات کے ساتھ ایک تعلق کو بحال نہیں کریں گے، اپنی ذات پہ یقین کو بحال نہیں کریں گے، جب تک آپ اپنے فیلو بینگز کے ساتھ تعلق اور یقین کو بحال نہیں کریں گے، اور جب تک آپ اپنے خالق کے ساتھ تعلق کو اور یقین اور اعتماد کو بحال نہیں کریں گے، تو پھر انسانیت کا مقدر کچھ بھی نہیں ہے، سوائے تباہی کے، سوائے بربادی کے، جو آج اس وقت ہم دنیا میں دیکھ رہے ہیں۔ اور ہر چیز کی ایک حد ہے، آزادی افکار کی بھی ایک حد ہے، ہر چیز کی ایک لمٹ ہے۔ اب ہم اس منظر پہ بیٹھے ہیں، ہم نے باہر اگر نکلنا ہے، مجھے باہر نکلنے کی پوری آزادی ہے، لیکن دروازے سے۔ اگر میں کھڑکی سے نکلنا چاہوں، دیوار توڑ کے نکلنا چاہوں، قانونی طور پہ تو کوئی پابندی نہیں ہے، لیکن تباہی میری سارا ہے۔ آج انسانیت اس ڈی ہیومنائزیشن کا شکار ہے کہ بے محابہ اور بے حد آزادی نے انسان کے ہاتھ سے سب کچھ چھیننا شروع کر دیا ہے۔ تو اب کافی باتیں میں نے آپ کا وقت بھی لے لیا میرے خیال میں، تو میں اس پہ اکتفا کروں گا اور چاہوں گا کہ آپ کی طرف سے آپ کوئی بات ہو تو وہ بھی ہم اپنے ساتھ لے کے جائیں۔ بہت بہت شکریہ۔ جی جناب، بسم اللہ۔ سر بیسیکلی سب سے پہلے تو اقبال کی بات ہے نا کہ سر اقبال ہمارا بہت بڑا اثاثہ ہے، تو سر میرا نہیں خیال کہ اقبال کو یعنی کہ ہمارے سلیبس میں نہیں ہونا چاہیے۔ آلدو آپ نے یہ کہا کہ اقبال کے اوپر بھی کتابیں لکھی گئی ہیں، اقبال کی جو یعنی کہ تفسیر وغیرہ وہ تو لہر ہے، لیکن اقبال خود ایک بہت بڑی شخصیت ہے جس پہ یعنی کہ لوگ آگے اسٹڈی کرتے ہیں۔ تو سر کیا آپ کو نہیں لگتا کہ اقبال کا باقاعدہ ایک ٹاپک، ایک سلیبس ہونا چاہیے ہماری یعنی کہ معاشرے میں، بچوں کو بتایا جائے کہ اقبال بھی ہے یا تھا جو بھی ہے، تو سر ہم بچوں کو کیسے انٹرلنک کر سکتے ہیں اقبال کے ساتھ؟ ماشاءاللہ جی، بہت اچھا کوشچن آپ نے کیا، اور تشریف رکھیں۔ دیکھیں جی، بات یہ ہے کہ علامہ اقبال کو ہمارے نصاب کا حصہ ہونا چاہیے، اس میں تو دوسری رائے کوئی نہیں ہے، اور یہ بانیان پاکستان کا ویژن یہی تھا، قائد اعظم کا، آل انڈیا مسلم لیگ کا۔ جب قرارداد پاکستان منظور ہوئی 23 مارچ 1940 کو، تو عزیز طلبہ و طالبات، اگر آپ اس قرارداد کے ٹیکسٹ کو پڑھیں تو اس کے آخر میں 2-3 سطریں لکھی ہوئی ہیں جہاں پہ وہ قرارداد ختم ہوتی ہے، یعنی یہ قرارداد کہ اب ہم نے ایک الگ ملک بنانا ہے۔ آپ جانتے ہیں 23 مارچ 1940 کو لاہور میں یہ قرارداد منظور ہوئی تھی، اس کے اینڈ کے 3-4 سطریں ہیں، اس میں یہ لکھا ہوا ہے چونکہ آل انڈیا مسلم لیگ نے مسلمان ہند کے لیے ایک الگ ملک کے حصول کا فیصلہ کر لیا ہے، لہٰذا آل انڈیا مسلم لیگ یہ طے کرتی ہے کہ ایک کمیٹی کانسٹیٹیوٹ کی جائے جو ایک آئین تشکیل دے، ایک مینیفیسٹو تشکیل دے، اگر ہمیں وہ ملک مل گیا تو ہم بنائیں گے کیسے۔ اس کے بعد قائد اعظم نے وہ کمیٹی کانسٹیٹیوٹ کی، اس کمیٹی نے ایک مینیفیسٹو بنایا، اور اس مینیفیسٹو کے اندر، وہ مینیفیسٹو آج بھی محفوظ ہے، پاکستان آرکائیوز کا حصہ ہے۔ اگر آپ پاکستان اسٹڈیز کے اسٹوڈنٹ ہیں، ہسٹری کے اسٹوڈنٹ ہیں، تو آپ اسے تحقیق کا موضوع بنا سکتے ہیں، اور ان آرکائیوز تک رسائی دینے کے لیے ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔
कैबिनेट डिवीजन में, वो सारे डॉक्यूमेंट्स अब भी महफूज हैं। उसमें एक चैप्टर थे, चैप्टर क्या था कि पाकिस्तान, आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान। आप देखें, आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान का लफ्ज वहां से चला, ये पाकिस्तान के बाद ये लफ्ज नहीं तय किया गया, नहीं बनाया गया, पॉइंट नहीं किया गया। वो आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान क्या था, उसमें खुलासा मैं आपको बताता हूं, उसमें ये तय था, और ये मैनिफेस्टो कायदे आज़म ने ओके किया हुआ है, कायदे आज़म को 43 में पेश किया गया था, लियाकत अली खान और कायदे आज़म। क्या लिखा हुआ है, पाकिस्तान जब बनेगा तो इसके रहने वाले एक मिल्लत होंगे और इन्हें अल्लामा इकबाल की थाट पे चलाया जाएगा, इस मुल्क को अल्लामा इकबाल की फिक्र पे चलाया जाएगा। आप तसव्वुर करें, जब अल्लामा इकबाल का इंतकाल हुआ तो कायदे आज़म ने फरमाया था, इकबाल मेरा मेंटोर था, इकबाल मेरा स्पिरिचुअल गाइड था, इकबाल मेरा दोस्त था, और इकबाल मेरे साथ उस वक्त खड़े हुए जब पंजाब के अंदर मुझे एक बंदा नहीं मिलता था जो मेरी ताई में मेरे साथ खड़ा हो, और हर वक्त तक एक चट्टान की तरह इकबाल मेरा सहारा बने रहे। तो ये ताल्लुक था अल्लामा का और कायदे आज़म का, और कायदे आज़म को तो पाकिस्तान में लाने वाली इकबाल है। कायदे आज़म पाकिस्तान के हक में नहीं थे। जब 36 में कायदे आज़म ने ऑल इंडिया मुस्लिम लीग को टेकअप किया तो उनसे पूछा गया कि पाकिस्तान के बारे में आपका क्या ख्याल है, तो कायदे आज़म ने फरमाया था कि दिस इज द आइडिया ऑफ स्टूडेंट्स, इस तरह नहीं मुल्क बनते। कैमरे में चौधरी रहमत अली और असलम खटक और चंद लोग बैठे पाकिस्तान पाकिस्तान करते हैं, इस तरह मुल्क नहीं बनते। लेकिन यही कायदे आज़म थे, जब अल्लामा इकबाल ने उन्हें 19 खतूत लिखे, और ये छपे हुए, इकबाल के पाकिस्तानी वो खतूत छापे हुए हैं, उसकी वेबसाइट पे अवेलेबल है। जब ये खतूत छपे, कायदे आज़म को लिखे, तो कायदे आज़म कन्विंस हो गए कि हमारा मुस्तकबिल पाकिस्तान के अलावा कुछ नहीं है। तो आपने जो बात की, ये अगर हम अल्लामा इकबाल को अपने कोर्स का हिस्सा बनाते हैं, आप बानियाने पाकिस्तान के विजन को कंप्लीट करते हैं, आप पाकिस्तान के क़याम के मकासद के लिए एक नस्ल तैयार करते हैं। हमारा अलमिया ये है, काश कि हमने इस मुल्क के लिए पहले दिन से ये सोचा होगा। कल इंटरनेशनल मदर डे का प्रोग्राम था, आपको पता है, हाजी मुमकिन यहाँ भी कोई तकरीब हुई हो 21 फरवरी को, मैं भी एक चैनल पे था, तो प्रोग्राम शुरू हुआ, तो इंटरनेशनल मदर डे पे बात शुरू हुई, तो मैंने तो बात ही है कि आपको पता है इंटरनेशनल मदर डे शुरू क्यों हुआ। ये भी देखें, बदनसीबी का आलम है अजीज तलबा और तालिबात, आपके सामने मैं ये बात भी रखना चाहूँगा, जिंदा और मुर्दा कौमों में फ़र्क क्या होता है। जिंदा कौमें वो होती हैं जिन्हें पता हो ये हमारी इज्जत का निशान है, ये हमारी बेइज्जती, तबाही और जिल्लत का निशान है, और मुर्दा कौमें वो होती हैं जिनको पता ही नहीं होता हमारे साथ हो क्या रहा है। बेइज्जती और जिल्लत के निशानात को भी वो सर का ताज समझ के सर पे पहन लेते हैं। मैंने ये गुजारिश की कि 21 फरवरी को क्यों वर्ल्ड इंटरनेशनल मदर डे बनाया गया। 21 फरवरी 1952 को ढाका में एक डेमोन्स्ट्रेशन हुआ था, और उसके पीछे हिंदू प्रोफेसर थे ढाका यूनिवर्सिटी के कि बंगाल की जुबान अलग होनी चाहिए, हम उर्दू को नहीं मानते। आपको पता है पल्टन ग्राउंड ढाका में कायदे ने अनाउंस किया था सिर्फ उर्दू कौमी जुबान होगी, तो उसके खिलाफ बंगाली प्रोफेसर शुरू हो गए। आज भी ढाका में उन बंगाली प्रोफेसरों की यादगारें बनी हुई हैं जिन्होंने बंगाली के लिए कैंपेन चलाई थी। तो जब जो डेमोन्स्ट्रेशन हुआ तो पुलिस ने रोका, वो नहीं रुके, पुलिस ने गोली चला दी और वहां कुछ लोग मर गए। जब 71 में बांग्लादेश बना, बांग्लादेश ने यूएनओ में इस इशू को उठाया, हमारे उस बंगाली जुबान के लिए शहीद, उनके जुबान में शहीद होने वाले लोगों के ऊपर इंटरनेशनल डे बनाया जाए। फिर 21 फरवरी को इंटरनेशनल मदर डे डिक्लेयर हो गया। मतलब ये निकला हम हर साल 21 फरवरी को इंटरनेशनल मदर डे मना रहे होते हैं उस जुबान के लिए जिसने पाकिस्तान तोड़ा, और हमें इसका पता ही नहीं। तो ये मसाइल क्यों पैदा हुए? आपने पहले दिन नजरियाती असास से डेविएट किया। तो हमें अपनी नस्ल को, जो अल्लामा ने खुद बाराबाद कैंप पे कहा था, हमें एक इज्तिमाई खुद ही तश्कील देने की जरूरत है। आपको कलेक्टिव सेल्फ जो है वो रिकंस्ट्रक्ट करने की जरूरत है। दूसरी बात, ये होगा कैसे? आप इसको बतौर सिलेबस के जारी करना चाहें, किसी क्लास नेक्स्ट सेमेस्टर के तौर पे जारी करना चाहें, शॉर्ट कोर्सेज के तौर पे जारी करना चाहें, जैसा भी करना चाहें, पूरा कोर्स डिजाइन करके और रिसोर्स बुक्स तैयार करके देना हमारी जिम्मेदारी है। इसके लिए हम अपनी खिदमत पेश करते हैं। एक बार कभी पाकिस्तान की तरफ से मैं आपके साथ कमिटमेंट करता हूँ, आप बिस्मिल्लाह करें, आपको मायूसी नहीं होगी, आपको डाटा भी मिलेगा, किताबें भी देंगे, कोर्स भी डिजाइन करके देंगे, और अगर यहाँ पे बातचीत करनी पड़ी स्टूडेंट्स के साथ, टीचर्स के साथ, उसके लिए भी हम हाजिर हैं। जी बिस्मिल्लाह। सवालात का सिलसिला ऐसे जारी रहेगा। डायरेक्टर साहब और हमारे जो मुअज़्ज़ज़ मेहमान गिरामी हैं, उन्हें आगे यूनिवर्सिटी पे जाना है, लेकिन आपकी मौजूदगी में मैं ये कहना चाहूँगा कि इंशाल्लाह इकबाल एकेडमी और यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ एशिया की कोलैबोरेशन से हम मज़ीद ऐसी इल्मी और फ़िक्री नशिस्तों के ख्वाहां हैं, और इंशाल्लाह इस्लामिक सोसाइटी मज़ीद ऐसी नशिस्तें भी रखेगी।
भरपूर तालियां डायरेक्टर साहब प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद अकरम चौधरी सर एक ग्रुप फोटो अच्छा, मेरा एक छोटा सा सवाल था कि इकबाल की बातें इतनी मुश्किल क्यों होती है कि बड़े बड़े लोग क्यों नहीं समझ पाते? आम तो इंसान फिर भी आम ही है। अच्छा ठीक है, अच्छी बात की आपने, तशरीफ रखें। देखिए जी, बात यह है कि हर बात मुश्किल होती है। जैसे अगर आप लिटरेचर की क्लास में जाकर क्वांटम फिजिक्स पढ़ाना शुरू कर दें, उनके पल्ले कुछ नहीं पड़ेगा। अगर मैथमेटिक्स की क्लास में शेक्सपियर, शेले और कीट्स को डिस्कस करें, उन्हें समझ नहीं आएगी। वजह यह है कि हर सब्जेक्ट की अपनी कुछ बुनियादी चीज़ें होती हैं, उसकी इस्तिलाहात होती हैं, उसके बुनियादी तस्वुरात होती हैं। ठीक है, अब न्यूक्लियस का माना क्या है? पाकिस्तान के न्यूक्लियस है इस्लामाबाद, लेकिन न्यूक्लियस का माना बायोलॉजी में कुछ और है, फिजिक्स में कुछ और है। तो एक ही लफ्ज़ जब दूसरी डोमेन में जाता है, जैसे आई है, अंग्रेजी में देखें ग्रामर में तो ये क्या है? वॉवेल है, डिक्शनरी में ये प्रोनाउन है, फिजिक्स में ये इनिशियल है, मैथ में ये वन है। जहाँ चलते जाए इसका माना एक अल्फ़ाबेट उसका माना बदलता जाएगा। यही सूरत अल्लामा इकबाल की। अल्लामा इकबाल बहुत बड़े शायर हैं। अल्लामा इकबाल की शायरी में दुनिया की 7 शेरी रवायात जमा है, अरबी, फारसी, उर्दू, अंग्रेज़ी, जर्मन, संस्कृत और पंजाबी। ये 7 जो पोलिटिकल ट्रेडिशंस हैं, ये एक्यूमुलेट हो जाती हैं, कन्वर्ज हो जाती है अल्लामा की पोइट्री के अंदर। तो अब जैसे बाली जबीर का आगाज़ ही हिंदू शायरी से होता है। एक संस्कृत का शायर है जिसका शेर है, अल्लामा ने उर्दू में लिखा हुआ है, फूल की पत्ती से कट सकता है हीरे का जिगर, मर्द नादां पर कलाम नर्म नाजुक बेअसर। इस शेर की तशरीह में किताबें लिखी गई। ये भर्तृहरि बहुत बड़ा थिंकर था हिंदुओं का, उसका शेर है, अशलूक है, अल्लामा ने संस्कृत से उर्दू में किया हुआ है। तो अब जब आप पढ़ना चाहेंगे, इतनी चीज़ों का पता ही ना हो तो कैसे फिर आगे चलेगा? ये चीज़ है। अब मसला ये है, क्योंकि हमने अल्लामा को, अब पहले तो हमारे जब हम पढ़ते थे स्कूल में, तो हमारा तो आगाज़ होता था लब पे आती है दुआ बन के, इतना तो इकबाल का पता था, अब वो भी ख़त्म हो गया। लिहाजा जब हम लोग पढ़ते हैं इकबाल को तो फिर ज़रा मुश्किल होती है, हमें उस तरह समझ नहीं आती, क्योंकि हमारी बैकग्राउंड नहीं होती। इसका बड़ा आसान हल ये है कि कुछ ना कुछ चीज़ें हमारे करिकुलम के अंदर होनी चाहिए। क्योंकि देखें, आप मोटिवेशनल थिंकर्स को सुनते हैं, आप बड़े बड़े इंस्पायर करने वाले लोगों को सुनते हैं, और सारी फर्जी बातें होती हैं। अल्लामा ने जो मोटिवेशन दी हुई है वो रियलिस्टिक है, वो करैक्टर बिल्डिंग वाली है, और उसका सबसे बड़ा मज़हर इज़हार उसकी अपनी ज़ात है। अल्लामा ने दुनिया को बदल के दिखाया है। वो ये कहते हैं कि आप मेरी सोच को लेके चलो। अल्लामा का फारसी का एक शेर मैं तर्जुमा आपके सामने रखता हूँ। अल्लामा कहते हैं, ये मैंने खुदी की बात की है ना, इसकी मिसाल एक शराब की सी है। पहले मैंने इसको चखा है, जब मैंने देखा ये सही है मेरे नौजवान, तब तेरे सामने रखी है। मैंने खोटा माल तुम्हारे सामने नहीं रखा। जब तुम इसे इस्तेमाल करोगे तो तुम्हें पता चलेगा कि मैंने कितनी जेन्युइन चीज़ तुम्हारे लिए लेके आया हूँ। तो अल्लामा की सोच डायरेक्ट कुरान मजीद से माखूज है। अब अल्लामा के दीवान मेरे सामने रखें, अल्लामा का दीवान जहाँ से मर्जी खोलें, मैं आपको बताऊंगा ये शेर फलां कुरान शरीफ की आयत से। तो कुरान मजीद अल्लामा इकबाल की ज़हनी फ़ज़ा थी। तो जब आप इकबाल को पढ़ते हैं, आपको वो इंस्पायरेशन मिलती है जो जेन्युइन और ओरिजिनल है। वो नहीं है 7 अप में नमक डाला और फूल के आसमान पे पहुंच गया, वो चीज़ नहीं है। तो हमें करना ये है अपनी नस्ल को इसके लिए थोड़ा सा इक्विप करना है, तो फिर ये मसला तभी हल होगा। जनाब उनको पूछने से पहले जी, सबसे पहले तो मेरा सवाल वो आज के मौजू के रिलेटेड है कि है दिल के लिए मौत मशीनों की हुकूमत। जनाब, क्या हज़रत इकबाल ने ये शेर आज ये शेर जो है ये मिसरा स्पेशली तौर पे ये आज के माशरे की अक्कासी कर रहा है। और दूसरी चीज़, जब ये बात की जाती है तो मोस्ट ऑफ द टाइम हमारे माशरे में कहा जाता है कि ये बुनियादी ज़रूरतें बन गई हैं। तो क्या ये बुनियादी ज़रूरतें बन गई हैं या बना दी गई हैं? एक तो ये बात होगी। और दूसरी बात ही करिकुलम के रिलेटेड आगे बात हुई, तो इकबाल एकेडमी आगे फ्यूचर में मुस्तकबिल में क्या रखती है कि इकबाल का एक सब्जेक्ट हमारे कम से कम 12वीं तक तो इंटरमीडिएट तक हिस्सा होना चाहिए। तो इकबाल एकेडमी के लिहाज से क्या इकदाम करेगी? जी बिस्मिल्लाह। देखें, जब अल्लामा ने ये कहा ना है दिल के लिए मौत मशीनों की हुकूमत, ये ज़हन में रखें, मशीनों की अल्लामा ने मजम्मत नहीं की, ना ये कहा मशीनों को उठा के बाहर फेंक दो। सबसे पहली मशीनें मुसलमानों ने बनाई, ये मैं आपको बताऊँ। आप लियोनार्डो डा विंची का नाम आपने सुना होगा। लियोनार्डो डा विंची का अगर नाम नहीं सुना तो मोनालिसा का नाम जरूर सुना होगा। मोनालिसा को इंट्रोड्यूस लियोनार्डो डा विंची ने करवाया था। ये इतना बड़ा फ्रांस का और रेनेसां के दौर का थिंकर और आर्टिस्ट है। इसका वालिद
افریقہ میں سروس میں تھا، فرینچ کے اسٹیبلشمنٹ میں، اس وقت اسے وہاں مسلمانوں کی لائبریریوں میں ابن الحسن کی اور بڑے بڑے مسلمان سائنسدانوں کی کتابیں دیکھنے کا اتفاق ہوا. وہاں سے اس نے چیزیں اٹھائیں، یہ میں ہسٹوریکل فیکٹ بیٹا آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. وہاں سے چیزیں اٹھائیں، ان کو کاپی کیا اور پھر ویسٹ تک وہ چیزیں پہنچائیں. یہ ساری باتیں اب دیکھیں ہارون رشید کے زمانے میں کنگ شارلمان کو ہارون رشید نے ایک گھڑی بھجوائی تھی. اس گھڑی میں کمال یہ تھا، اس میں ایک ایسی دات تھی کہ آپ کے جسم کے جس حصے میں درد ہو آپ اس کے اوپر رکھ کے اس کو بجائیں تو اس سے ایسی وائبریشن نکلتی تھی اور درد ختم ہو جاتا تھا. اور بھی اس میں کافی کمالات تھے، شاید آج بھی آپ کسی گوگل کریں تو آپ کو اس کے تفصیل مل جائے گی. تو وہ بڑا حیران ہوا، اس نے اپنے سارے بڑے بڑے پڑھے لکھے لوگوں کو بلایا، یہ کیسے ہوتا ہے؟ انہوں نے کہا اس میں جن بیٹھا ہوا ہے وہ کرتا ہے. یہ فرق تھا مسلم دنیا کا اور ان کا. تو مشینوں کو علامہ نے مذمت نہیں کی. علامہ تو یہ کہتے ہیں علمیہ وہاں چلی گئی مگر وہ کتابیں اپنے آبا کی، وہ علم کے موتی کتابیں اپنے آبا کی جو دیکھیں ان کو یورپ میں تو دن ہوتا ہے اسی طرح. وہ ساری چیزیں وہاں پڑھی ہوئی ہیں، لیڈز یونیورسٹی میں ہے، کیمبرج میں ہے، یو ایس اے لائبریری آف کانگریس میں آپ کا سارا خزانہ وہاں پڑا ہے، لندن لائبریری میں ہے. علامہ کیا کہتے ہیں؟ آپ اس کو اس کی حد تک رکھیں، بس مشینوں کو مادی حد تک رکھیں، اس کو اپنے دل پہ نہ غالب آنے دیں، اس اپنی روح کو مسخ نہ کر دیں اس کے سامنے. ایسا نہ ہو کہ آپ اپنی ساری توجہ مادی آسائشوں پہ لگا دیں. یہ زندگی ایک ہی دفعہ ملی ہے. آپ جیسے میں نے ایک لفظ استعمال کیا تھا، آپ اپنی پوری ہستی کو ایوالو کریں. پوری ہستی جو آپ کی، آپ کی پوری شخصیت ہے، آپ کا جو پورا بینگنیس ہے، اس کے ارتقاء میں سوچیں. وہ تب ہوگا جب آپ جسم اور روح دونوں کو لے کے چلیں گے. جسم کی ضرورت تو مشین پوری کرے گی. اور دیکھیں قرآن مجید میں تو اس کی اصل آپ کو سلیمان علیہ السلام کیا مل گیا. اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وہ ایک دن میں اتنا سفر کرتے تھے جیسا تم ایک مہینے میں نہیں کر سکتے. تو آج تک تو جہاز وہاں تک نہیں پہنچے. ٹیکنالوجی کیا ایڈوانس ٹیکنالوجی تھی کہ بلکہ پہنچی نہیں اور تخت پہلے پہنچ گیا. تو قرآن تو آپ کو یہاں تک لے کے جاتا ہے. اور پوری وہ جو آرکیٹیکچر تھا سلیمان علیہ السلام کا، اس کے اوپر آپ کو پتہ ہے قرآن مجید کی ان کو آیات پہ سینکڑوں کتابیں لکھی ہیں یورپ میں. وہ جو قرآن مجید نے اس محل کا نقشہ بیان کیا جہاں پہ بلکیس ہکا بکا ہو کے کھڑی ہو گئی تھی، وہ کیا تھا سارا. ہم نے اس ٹیکنالوجی کو بہت آگے لے کے جانا ہے، لیکن دل کو نظر انداز نہیں کرنا، روح کو نظر انداز نہیں کرنا. اس کے تقاضے الگ ہیں، جیسے میں نے کچھ اشارہ بھی کیا. دوسرا کوشچن کا یہ ہے کہ اقبال اکیڈمی نے کورس ڈیزائن کی ہوئی ہے، آپ نے صرف لاگو کرنا ہے. کیونکہ اقبال اکیڈمی کا مینڈیٹ نہیں ہے کورس لاگو کرنا، یہ منسٹری آف ایجوکیشن کا ہے. ہم اس میں نہیں آتے ہیں. ہم چیزیں بنا سکتے ہیں، آپ کو ہیلپ کر سکتے ہیں. اور اب تو 18ویں ترمیم کے بعد 18th امینڈمنٹ کے بعد ایجوکیشن سبجیکٹ ہے پروونسز کا. اور پروونسز میں بھی جو آپ کے آٹونومس جیسے یو ایس اے ہے، یہ ادارے ہیں، ان کو ہائر ایجوکیشن کمیشن نے کھلا مینڈیٹ دیا ہوا ہے. آپ اپنی ضروریات کے مطابق اپنے اسٹوڈنٹس کی جو کہ سمجھتے ہیں کہ ان کے لیے انفلیکسیبل ضروری ہے، کورسز ڈیزائن کر سکتے ہیں، شامل کر سکتے ہیں. تو جہاں بھی آپ کرنا چاہیں، جس لیول کا کرنا چاہیں، بہت سی چیزیں ہمارے پاس تیار ہیں. اگر نہیں بھی ہیں تو ہمارا 24 گھنٹے کا کام ہی ہے، ہم اس خدمت کے لیے حاضر ہیں. اس میں کوئی ایسی مسئلہ نہیں ہوگا. بات کی ہے کہ مشینوں سے آگے، مطلب کہ تو اقبال نے اسی بارے میں اپنا ایک تھیسس بھی لکھا تھا کہ ڈیولپمنٹ آف میٹا فزکس ان پرشیا. تو اس میں یہی وہ بات کرتے ہیں کہ کچھ چیزیں جو ہیں وہ بیونڈ دا میٹر ہوتی ہیں. اس طرح ہم کہہ رہے ہیں کہ مشینوں سے آگے. تو سر کائنڈلی ذرا اس کے بارے میں سمجھا ہمیں. ہاں جی، آپ نے یہ بات کی تو یہ علامہ کی بہت ابتدائی کتاب ہے. یہ ان کا پی ایچ ڈی کا تھیسس ہے. اور یہ تھیسس کس کے بارے میں ہے؟ یہ تھیسس ہے تصوف عہد با عہد کیسے ارتقا پذیر ہوا. یہ اس تھیسس کا بنیادی خلاصہ ہے. اور نان عرب ورلڈ کے اندر، ان پرشیا کا مطلب ایران نہیں ہے، عجم ہے. عجم کے اندر یعنی نان عرب ورلڈ میں جو مسلم مسٹکس ہیں ان کی کنٹریبیوشن کیا ہے، اس میں علامہ نے اس بات کی ہوئی ہے. حضرت جنید بغدادی ہیں، باجوڑ بستامی ہیں، ابو علی سینا ہیں، فارابی ہیں، دونوں تھنکرز بھی، فلاسفرز بھی. اور چونکہ میٹا فزکس ہے نا، اور جو بڑے صوفیاء ہیں ان کو بھی، شیخ عبد القادر جیلانی ہیں، ان سب کی تعلیمات کو علامہ نے اس میں ڈسکس کیا ہے. اور جو تصوف کا ارتقاء ہے اس پہ بات کی. اور صوفیاء کے جو میتھڈ ہے ہیومن ڈیولپمنٹ کا، ان کی جو ایکسرسائزز ہیں، ان کے اذکار ہیں، ان کے اشعار ہیں، اور ان کا جو امپیکٹ ہے ہیومن سیلف پہ، یہ اس کا بنیادی ہے. جناب حضور میں نے جو گزارش کی تھی، جی بالکل، سر نے بڑی بات ارشاد فرمائی تھی کہ علامہ کا ایک شعر ہے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں. یہ شعر ہے کہاں؟ پہلے ہم نے یہ سمجھنا ہے. علامہ اقبال کی بڑی معروف نظم شکوہ، اور اس کے بعد ایک دوسری نظم جواب شکوہ.
یہ جواب شکوہ کا آخری شعر ہے. اس شعر کی اہمیت کیا ہے؟ شکوہ جو علامہ نے لکھا اس لیے لکھا کہ علامہ کی زندگی میں اس زمانے میں بہت سے شکوے لکھے اور ان میں سب سے معروف شکوہ الطاف حسین حاجی کا تھا. اس نظم کا نام ہی شکوہ ہی ہے. ایک تو کی بڑی معروف نظم ہے نا نبیوں میں رحمت لقب پانے والا جو ہم پڑھتے ہیں مسدس بدو جذب اسلام کے نام سے جسے مسدس حالی بھی کہتے ہیں. اس کے علاوہ انہوں نے شکوہ لکھا اور بڑے بڑے شعراء نے لکھا. اس کو شہر عاشوق بھی کہتے تھے کہ ہمارے حالات بڑے خراب ہو گئے, ہم لٹ گئے, ہم تباہ و برباد ہو گئے, ہم سے یہ ہو گیا, ہم فلاں تھے اور اب ہمارے ساتھ کیا ہو گیا. تو اس کی کنٹینیوٹی میں علامہ اقبال نے بھی شکوہ لکھا کیونکہ شکوہ لکھنے کی ایک روایت تھی. لیکن ایک فرق تھا علامہ کے شکوے میں. فرق کیا تھا؟ علامہ کا شکوہ ذرا زیادہ گستاخانہ تھا, یہ بات تھی, لہٰذا وہ زیادہ مشہور ہوا اور دوسرے شکوے لوگوں کو یاد نہیں رہے. تو اب یہ شکوہ لکھا کیوں؟ علامہ ایک پوائنٹ پہ قوم کو لانا چاہتے تھے. جب شکوہ علامہ نے لکھ دیا 1913 کے اندر یہ چھپا تو اب اس کے اوپر بڑا گلا ہوا, بڑے بڑے لوگ کھڑے ہو گئے یہ کیا. اور اس کے جواب میں علامہ کے جواب میں بہت سی نظمیں لکھی گئیں, تحریریں لکھی گئیں. جب خوب 2-3 مہینے 6 مہینے شور شرابہ ہوتا رہا تو 1-1.5 سال کے بعد علامہ نے اس کا لکھا جواب شکوہ. شکوہ کیا تھا؟ ہم لٹ گئے, ہمارے پاس کچھ نہیں. ابھی ہم نے بات سنی تھی تقدیر کی, تقدیر نے سارا نہ کرتا وہ کرتا. ہماری غلطی کیا تھی؟ برف گرتی ہے تو بیچارے مسلمانوں پر, ساری تباہی ہمارے لیے ہے اور انگریز کے لیے ساری آسائشیں, وہاں جنت کا سامان ہے اور ہمارے لیے فقط وعدہ حقوق. آپ سارا پڑھتے رہتے ہیں. اب جواب شکوہ میں علامہ نے بتایا کہ آپ غلط کہہ رہے ہو, آپ غلط فہمی میں ہو. آپ جن کارناموں کو گنوا رہی ہیں تمہارے آبا اجداد کے کارنامے ہیں, تم نے کیا کیا ہے؟ وہ تو تھے تمہارے آبا, تم کیا ہو؟ تمہارے پاس ایک پلے ہے پیش کر. تو ہر گھڑی معاشر کی ہے, تو عرصہ معاشر میں ہے, پیش کر کوئی عمل گھر تیرے دفتر میں ہے. تو نے کی کیتا ہے؟ انہوں نے اگر کام کیے, قربانیاں دی, تلواروں کے سائے تلے اپنی جانیں نشاور کی, غیر ظلمات میں گھوڑے دوڑا دیے, تو ان کو عزتیں بھی تو دی میں نے. میرے کعبے کو جبینوں سے سجایا کس نے؟ وہ تھے جن کی جبینوں کو جن نے میرے کعبے کو پار کیا. تم نے تو کچھ بھی نہیں کیا. تم تو وہ جن کو دیکھ کے شرمائیں یہود. تمہاری تو حرکتیں ایسی ہیں کہ یہود بھی توبہ کریں, ایسے مسلمانوں سے تو یہودی اچھے ہیں. یہ جواب شکوہ تھا. اور اس کا اینڈ کہاں پہ کیا؟ اینڈ اس پہ آگے کیا کہ تمہارے سارے مسائل کا حال اس میں ہے کہ تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو. تم سے میں ایک ڈیمانڈ کرتا ہوں, اللہ کہہ رہا ہے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں. اگر تم نے رسول اللہ سے وفا کی تو پھر میں تمہارے ساتھ وفا کروں گا, تمہیں اکیلا نہیں چھوڑوں گا. یہ جہاں چیز ہے کہ لوح و قلم تیرے ہیں. لوح و قلم کا مطلب دنیا کے فیصلے کرنے کی طاقت. پھر دنیا کے فیصلے کرنے کی طاقت تمہارے ہاتھ میں ہوگی جس طرح ان لوگوں کے ہاتھ میں تھی. میں ایک مثال آپ کو دیتا ہوں کہ معتصم باللہ کا زمانہ تھا. تو معتصم باللہ نے یہ عزیز طلبہ و طالبات, یہ بات میں آپ کو ویسٹرن ہسٹورین کے ریفرنس سے بتا رہا ہوں. فلپ کیٹی کی کتاب ہے ہسٹری آف تھیورمز, اس میں اس نے لکھا ہوا ہے. آپ جانتے ہیں معتصم باللہ عباسیوں کے آخری دور کا خلیفہ ہے. پہلے زمانے کا کیا حال ہوگا؟ کوئی معاملہ تھا, اس نے شہنشاہ فرانس کو ایک خط لکھا اور جب قاصد خط لے کے پہنچا تو شہنشاہ فرانس اپنی کرسی پہ کھڑا ہو گیا اپنے تخت پہ کہ مسلمانوں کے امیر المومنین کا خط ہے, پڑھو جی کیا خط ہے. اب خط پورا خط دیا ہوا ہے. خط کیا ہے؟ میں معتصم باللہ بلدے فلاں جس نے اپنے زور بازو سے, اپنے آبا و اجداد کی تلواروں سے اور اللہ کی تائید سے اتنے بڑے اعظموں اور اتنے ملکوں کو فتح کیا, اتنے سمندروں کو, کہ میری حکمرانی ہے. یہ اپنے اوصاف بنائے. اس کے بعد تمہیں جو فرانس کے گاؤں کا بادشاہ ہے یہ حکم دیتا ہوں کہ میرے قاصد تمہارے پاس پہنچے, یہ کام کر کے پھر تم نے اپنے بیٹھنے اور میرے قاصد کو رخصت کرنا ہے. خط جیسی ختم ہوا, بادشاہ نے اپنے کارندوں کو بلایا اور آرڈر جاری کیا کہ اس کی تعمیل کی جائے, اور قاصد کو کہا جا کے بتا دینا کہ بادشاہ تمہارے آرڈر کی کمپلائنس کے بعد بیٹھے. لوح قلم, یہ ہے لوح قلم. یہ میں اپنی چیز سے نہیں بتا رہا, ابھی آپ لائبریری سے نکالیں فلپ کیٹی کی کتاب ہسٹری آف تھیورمز, آپ کو یہ خط مل جائے گا اس کے اندر. عزیز طلبہ و طالبات, مت بھولیں دنیا میں فیصلہ صرف طاقت کرتی ہے, کمزور کی کوئی جگہ نہیں ہے دنیا میں. پہلے دن سے آج تک یہ اللہ کے قانون کے خلاف ہے کمزور کو کچھ چیز دے دی جائے. کمزور کے لیے صرف نصف طاقت کی کا محمد بخشا 10 جہاں یاد رکھنا. صاحب الملوک میں میاں صاحب کہتے ہیں رومی کشمیر, کمزور کی کوئی جگہ نہیں ہے. آپ کے پاس طاقت ہونی چاہیے, اقتدار کی طاقت, سیاسی طاقت, فوجی طاقت, پیسے کی طاقت, کردار کی طاقت, علم کی طاقت یا ایمان کی طاقت. 313 تھے بدر میں, ان کے پاس ایمان کی طاقت تھی, انہیں دنیا کو لڑ دیا. ہمارے پاس کوئی طاقت نہیں ہے, لہذا میں تھپڑ پڑ رہے ہیں ہر جگہ سے, تو خالی مارا کرتا رہے.
تقدیر کے قاضی کا ازل سے یہ فتویٰ ہے، تقدیر کے قاضی کا ہے جرم ضعیفی کی سزا بلکہ مفاجات۔ اور آخری بات، بد نصیبی یہ ہے، علامہ اقبال نے یہ شعر لکھ کے جواب شکوہ لکھا، اور ہم آج بھی شکوے کے اندر ہیں ذہنی طور پہ۔ یہ قوم شکوے سے نہیں نکلی، آپ شکوے سے نکلیں، جواب شکوہ پہ آئیں۔ یہ میسج سمجھنا چاہیے ہمیں آج کی اس نشست کا۔ علامہ اقبال آپ سے یہ توقع کرتے ہیں آپ جواب شکوہ پہ آئیں، شکوہ چھوڑ دیں، ایسے بنے کہ خدا تمہیں خود چن لے۔ اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی، یہ وہ لوگ خوش نصیب ہیں اللہ ان کو چن چن کے منصب دیتا ہے۔ قرآن مجید کا وعدہ ہے۔ چاہیے جائے کہ ہم منصبوں کی عزت کی تلاش میں اتنی کوالیفیکیشن ہم اپنے اندر پیدا کر دیں کہ مشیت خداوند آپ کو اگنور نہ کر سکے۔ مشیت خداوند کبھی ظلم نہیں کرتی۔ کم و بیش قرآن مجید میں 18 مقامات پہ یہ بات کہی گئی ہے، وَمَا ظَلَمَهُمُ اللَّهُ وَلَٰكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ۔ اللہ کسی پہ ظلم نہیں کرتا، لوگ آپ کے لیے ظلم کے اسباب اپنے بغل میں لیے پھرتے ہیں، پھر اللہ کیا کرے؟ مَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ، اللہ کیوں؟ اللہ مَا يَفْعَلُ اللَّهُ بِعَذَابِكُمْ إِن شَكَرْتُمْ وَآمَنْتُمْ۔ اللہ کہتا تم کریکٹر تو بناؤ، مجھے کیا پڑی تمہیں عذاب میں ڈالے؟ اب اللہ کا لہجہ دیکھ لیں، مَا يَفْعَلُ اللَّهُ بِعَذَابِكُمْ، اللہ کو کیا پڑی تمہیں عذاب میں ڈالے اگر تمہیں یہ اوصاف ہو۔ تو مسئلہ یہ ہے کہ ہم خود وہاں کھڑے ہوتے ہیں جہاں عذاب میں اترنا ہوتا ہے، وہاں سے ہٹتے ہی نہیں ہیں، تو پھر یہی ہونا جو آج ہو رہا ہے۔ تو آخری بات اس شعر کی یہی ہے کہ ہم نے جواب شکوہ پہ آنا ہے اور وفا بالرسالت صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ اختیار کرنا ہے، اس میں ہماری عزت ہے۔ جناب ٹھیک ہو گئے؟ اور کسی کا سوال؟ بہت شکریہ جناب۔ بہت بہت شکریہ جناب، بہت بہت شکریہ۔ السلام علیکم۔